अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि हमारी सभी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी तबीयत थोड़ी सी वैसी चल रही है, ऐसी वैसी तबीयत तो चलती रहती है, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत ठीक कर दे। अभी नज़ला जुकाम था, फिर उसके बाद जो है वो फीवर भी हो गया कुछ, अब कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया है। एक महीना पूरा ऐसे ही चला गया। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें। और कितना कुछ आपने सीखा है। आज क्लास के आखिर में मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि आपने कितना सीख लिया। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपके अंदर इल्म के एतबार से कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है? मतलब आप कैसा फील कर रही हैं? आज मैं आप लोगों से यही पूछूंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। नमाज के फर्ज मैंने आप लोगों को बता दिए, नमाज की शर्तें मैंने आप लोगों को बता दी, नमाज के वाजिबात आप लोगों को बता दिए। नमाज की जो सुन्नतें हैं ना, आज आप लोगों को मैं वो बताऊंगा कि नमाज की सुन्नतें कितनी हैं। नमाज की अगर शर्त छूट जाती है तब भी नमाज नहीं होती, नमाज का अगर फर्ज छूट जाता है तब भी नमाज नहीं होती, है ना। ये चीज मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं कि नमाज की अगर शर्त छूट जाएगी तो नमाज नहीं होगी, नमाज का फर्ज छूट जाएगा तब भी नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगी। लेकिन नमाज का अगर कोई वाजिब छूट जाता है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आखिर में सजदे साफ करना पड़ेगा। चौथी चीज है नमाज की सुन्नत है। नमाज की सुन्नतों में से अगर कोई सुन्नत छूट जाए या कई सुन्नतें छूट जाए तो नमाज तो हो जाती है, लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाता है। ठीक है। तो नमाज की सुन्नतों से मुराद क्या है? नमाज की सुन्नतों का मतलब क्या है कि जो चीजें नमाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई है, लेकिन उनका जो लेवल है, जो चीजें नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, लेकिन उन चीजों का लेवल फर्ज और वाजिब के बराबर नहीं है, उन्हें सुन्नत कहते हैं। ठीक है ना। तो सुन्नतों में से अगर कोई चीज भूले से छूट जाए, ये जानकर कोई चीज किसी ने छोड़ दी सुस्ती की वजह से, नमाज ना तो नमाज टूटती है और ना जो है सजदा साहब वाजिब होता है। हाँ, अगर कोई जानबूझकर नमाज की सुन्नतें छोड़ दे तो फिर गुनाह मिलेगा, नमाज का सवाब कम हो जाएगा। जानबूझकर नमाज की सुन्नत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब नमाज में कितनी सुन्नतें हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। नमाज की जो सुन्नतें हैं, नमाज में 21 सुन्नतें हैं। 9:50 पर या 55 मिनट पर मैं क्लास रोक दूंगा, पहले ही रोक दूंगा, 5 मिनट आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे 10 बजे जाना है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले हफ्ते से हफ्ते में 3 दिन क्लास हो। 3 दिन क्लास मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और ये तो जब मैंने सोचा था कि एक क्लास में सिर्फ 30 गर्ल्स को रखना है बस, बहुत सारे एडमिशन पेंडिंग में पड़े हैं, वक्त ना मिलने की वजह से मैं कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, ये बातें तो इधर उधर की हो जाती हैं बीच में। नमाज में जो सुन्नतें हैं वो नमाज में 21 सुन्नतें हैं। ठीक है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना, मर्दों के लिए। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हम जो ये कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो ये जो हम हाथ उठा रहे हैं, तो ये हाथ उठाना नमाज के अंदर क्या है? पहली सुन्नत है। हाथ उठाना कानों की लो तक मर्दों के लिए, और खवातीन के लिए कांधे तक, सीने तक, यूं करके बस उठाती है खवातीन। बहरहाल हाथों का उठाना ये नमाज के अंदर क्या है? सुन्नत। नंबर 2, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथ पर खुली हुई किबला रुख करना। जैसे हम हाथ उठाते हैं तो हमारे हाथ जो है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए यूं बिल्कुल चिरे हुए एकदम टाइट, ऐसे भी नहीं। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम यूं हाथ उठा रहे हैं। नॉर्मल जैसे हमारे हाथ रहते हैं वैसे ही, क्योंकि हम जब हाथ रखते हैं तो नॉर्मल ऐसे रहते हैं ना, तो नॉर्मल कंडीशन पर ही हमें हाथ रखना चाहिए। कोई अगर ऐसे करता है, गलत है, सुन्नत के खिलाफ है। या फिर खवातीन को मैं पढ़ा रहा हूँ तो खवातीन को समझ, कोई हाथ यूं कर रहा है टाइट एकदम, तो ये भी गलत है। कोई यूं कर रहा है, ये भी गलत है। कोई यूं डाल रहा है, ये भी गलत है। नॉर्मल जैसे हाथ रखते हैं वैसे ही रखना है, और किबले की तरफ रुख करके दोनों हाथों की उंगलियां उठानी है, और अपने हाल पे नॉर्मल जैसे हाथ रहते हैं वैसे ही रखना है और हाथ उठाना है। तो हाथों को अपने हाल पर रखना, ये सुन्नत है दूसरी। नंबर 3, तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को ना झुकाना।
جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہیں، جب آپ نیت باندھ رہی ہیں، تو یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں، بس جیسے نارمل کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا ہے. کوئی اگر سر کو نیچے جھکاتا ہے نا تکبیر تحریمہ کہتے وقت، تو یہ سنت کے خلاف ہے. تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا یہ سنت ہے. نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا. ٹھیک ہے، امام صاحب ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام صاحب کا تکبیر تحریمہ بلند آواز سے وہ کہیں گے، کیونکہ امام ہے. آپ نے دیکھا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر. تو امام صاحب کا تکبیر تحریمہ کہنا اور ایک رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ الحمد شریف پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، یہ ایک رکن ہے. آپ رکوع میں جا رہی ہیں، یہ ایک رکن ہے. رکوع سے کھڑی ہو رہی ہیں، یہ ایک رکن ہے. سجدے میں جا رہی ہیں، تو یہ جتنے بھی یہ رکن کہلاتے ہیں. تو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے پڑھنا، بلند آواز سے کہنا، یہ کیا ہے؟ نماز کی چوتھی سنت ہے. نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا ہے نا. یہ تو مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا. یہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 6، ثنا پڑھنا. ثنا پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہا جاتا ہے. ثنا پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. یہ چھٹی سنت ہے نماز کے اندر. مان لیجیے آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، اور نماز پڑھنے آپ جب کھڑی ہوئی تو آپ سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی، وہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور نماز کے اندر اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر آپ سنت چھوڑ رہی ہے تو پھر یہ گناہ ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو چھٹی سنت ہے ثنا پڑھنا. 7ویں سنت ہے تعوذ. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب سب سے پہلے ہم نماز شروع کر رہے ہیں، ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی. اب نیت باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو یہ جو ہم نے ثنا پڑھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہا جاتا ہے. اگر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی، سجدے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے. 8ویں سنت کیا ہے؟ تسمیہ پڑھنا. تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے. تو تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ. تو ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 8، بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. بائی چانس آپ نماز پڑھ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ پائی تو سنت چھوٹے گی. سنت کے چھوٹنے سے نماز آپ کی ہو جائے گی. 9ویں سنت ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے. فرض نماز کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں مغرب کی یا عصر کی، تو 2 رکعت میں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے. لیکن تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت نہیں ملائیں گے. تو 9ویں سنت ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 10، آمین کہنا. آپ نے پوری الحمد شریف پڑھ لی، الحمد شریف کے بعد آہستہ سے آمین کہنا. آمین کہنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے نماز کی. اگر بائی چانس آپ آمین کہنا بھول جاتی ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. سنت کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ سنتوں پر اگر عمل کیا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر بھولے سے یا سستی کی وجہ سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو نماز تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر آپ سنت چھوڑ رہی ہیں نماز کی تو اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا تو پھر یہ گناہ ہے. نمبر 11، ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا. امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو ثنا بھی آہستہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے. اگر ثنا وہ زور سے پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف کہلائے گی. خواتین تو آہستہ سے پڑھتی ہیں. تو ثنا امام صاحب کے لیے. اچھا، امام صاحب کے جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھانے والوں کے، یہ بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا. تو ثنا اور تعوذ اور تسمیہ اور آمین یہ سب کو آہستہ سے پڑھنا. چاہے آپ کسی، مان لیجیے آپ مکے میں جائیں گی
مدینے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جب وہاں جائیں گے تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گی مسجد میں, تو امام صاحب کے پیچھے ہم جب نماز پڑھیں گے تو ثنا بھی, تعوذ بھی, تسمیہ بھی, آمین بھی, سب آہستہ پڑھنا ہے. نمبر 12, سنت کے مطابق قرات کرنا. سنت کے مطابق قرات کرنا کیا ہے؟ یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. ٹھیک ہے, جیسے اب وہ سنت کتنی قرات کرنا سنت ہے وہ انشاءاللہ میں الگ سے آپ کو کبھی تفصیل سے بتاؤں گا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ سنت کے مطابق قرات کرنا. آپ کو صورتیں یاد نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ حافظہ ہیں, آپ کو اتنی صورتیں یاد ہیں, تو سنت کے مطابق, جیسے کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کرنا چاہیے, بڑی بڑی صورتیں پڑھنا چاہیے فجر کی نماز میں. اب آپ نے فجر کی نماز میں پڑھ لی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, تو یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی, کیونکہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کرنی ہے. لیکن دقت وہی ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. اب کوئی حافظ صاحب ہے, کوئی حافظہ ہے, تو وہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کریں گی, مغرب کی نماز میں قرات چھوٹی کرنا. تو سنت کے مطابق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے مطابق پڑھنا. کون سی نماز میں کتنی قرات کرنا سنت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کبھی. نمبر 13, رکوع اور سجدے میں 3 تسبیح پڑھنا, کم سے کم 3 بار. آپ رکوع میں گئی سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, کم سے کم 3 مرتبہ. زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے, 5 بار پڑھ لو, 7 بار پڑھ لو, لمبے رکوع کرو, پھر وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 14, رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا. یہ مردوں کے لیے ہے, اور خواتین کے لیے تو بس جھکنا ہے. ٹھیک ہے, خواتین کے لیے جھکنا ہے. مردوں کے لیے رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے وہی ہے کہ سر اور پیٹھ ایک سمت میں ہو جائے, یہ مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے. خواتین کے لیے سمٹ کر رکوع کرنا, سجدے کرنا, تھوڑا سا جھک جاتی ہیں خواتین, بس ان کا رکوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 15, قومے میں امام صاحب کو سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا. ٹھیک ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کو قومہ کس کو کہتے ہیں؟ قومہ اور جلسہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے, اور جب ہم ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. تو قومے میں امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے, اور مقتدی جو لوگ ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ عمرہ اور حج کرنے جائیں گے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوئی راستے نکالے, ہمیں بھی عمرہ کرنے کی توفیق مل جائے, حج کرنے کی توفیق مل جائے. تو جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گی تو امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے, آپ کیا کہیں گی؟ ربنا لک الحمد کہیں گی. ٹھیک ہے نا, آہستہ سے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی آپ کو کہنا ہے, اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے. ہم مان لیجیے کوئی, میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں, یا آپ میں سے کوئی اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں خاتون, تو ربنا لک الحمد بھی ہم کہیں گے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے رکوع سے, اور پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے. تو تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا, اور تحمید ربنا لک الحمد کہنا, یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. بائی چانس اگر آپ سے چھوٹ جائے, یا آپ بھول جائے, یا نہیں کہہ پائے, تو نماز ہو جاتی ہے, کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں. نمبر 16, سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ, پھر پیشانی رکھنا. یہ مردوں کے لیے. اور خواتین کے لیے نارمل ہے کہ وہ بیٹھیں گی اس کے بعد سجدہ کر لیں گی, یہ خواتین کے لیے نارمل ہے. ٹھیک ہے, یہ سنت طریقہ ہے. نمبر 17, جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا, اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں. یہ مردوں کے لیے طریقہ ہے, سنت طریقہ, کہ سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا, اور الٹے پیر پر بیٹھنا. یہ مردوں کے لیے. اور خواتین کے لیے کیا ہے کہ خواتین اپنے دونوں پیروں کو ایک ہاتھ کی طرف نکال دیتی ہیں اور ایک سائڈ بیٹھ جاتی ہیں. یہ خواتین کے لیے سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 18, تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی سے اشارہ کرنا. جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتحیات میں آتا ہے اشہد ان لا الہ, تو اشہد ان لا الہ پر انگلی سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, اور الا اللہ پر گرا لینا. تو یہ سنت ہے. اگر مان لیجیے آپ اتحیات پڑھ رہی ہیں, اور اتحیات پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ آپ انگلی نہیں اٹھا پائی, تو یہ انگلی اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے,
لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے. تو تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا یہ سنت ہے. نمبر 19 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا. مان لیجئے قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اولا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو پتا ہو. قاعدہ اولا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 3 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں تو دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں یہ قاعدہ اولا کہا جاتا ہے اس کو. اور بالکل لاسٹ رکعت میں تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں جو ہم سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے. مان لیجیے آپ نے آخری رکعت میں اتحیات پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف نہیں پڑھ پائی, ربنا آتنا نہیں پڑھ پائی, آپ نے سلام پھیر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کو پتہ چلا یاد آیا کہ ارے درود شریف تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اب درود شریف نہیں پڑھا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. درود شریف کے بعد ربنا آتنا پڑھنا, اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا یہ سنت ہے. سنت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے, نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ کو پتا ہوگا. یہ فائدہ ہوتا ہے دین کا علم ہونے کا. جب دین کا علم ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کب ہماری نماز ہوگی کب نہیں ہوگی. اور جب دین کا علم نہیں ہوتا تو ہم ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں, غلط سلط چیز کو غلط سلط عبادتوں کرتے رہتے ہیں. عبادت صحیح ہو جاتی ہے اس کو غلط کر لیتے ہیں, غلط ہوتی ہے تو اس کو صحیح نہیں کر پاتے ہیں. یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 20 درود کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. آپ نے درود شریف پڑھا نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد, پھر اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا پھر اللہم انی ظلمت نفسی, دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. اب مان لیجیے آپ یہ دعا نہیں پڑھ پائیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی. نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. سب سے پہلے ہم کدھر سلام پھیرتے ہیں؟ سیدھا ہاتھ کی طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسی تو پھیرتے ہیں. غلطی سے آپ نے پہلے الٹے ہاتھ کی طرف پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی دقت نہیں ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. تو یہ نماز کی جو سنتیں ہیں 21 سنتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ نماز کی جو سنتیں ہیں وہ 21 ہیں. یہ سنتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور جب آپ سمجھ گئی نا, ایک بار آپ نے جس چیز کو سمجھ لیا, جیسے نماز کے واجبات آپ نے سمجھ لیے, نماز کے فرائض آپ نے سمجھ لیے, نماز کی سنتیں آپ نے سمجھ لی, اب کیا ہے کہ اگر کبھی آپ بھول جاؤ گی تو اردو کی کتاب میں, ہندی کی کتاب میں جو نماز کی کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھ کے آپ سمجھ سکتی ہو, یا آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر رکھا ہے تو آپ اس کو سمجھ جاؤ گے. تو یہ نماز کی 21 سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے آج ذرا ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے, اسی لیے نماز کی سنتوں تک بس یہیں تک رہنے دیں آپ. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ کلاس 3 دن ہوگی, ٹھیک ہے نا, 3 دن ہوگی تاکہ یہ کورس آپ لوگوں کا جلدی کمپلیٹ ہو جائے. ایک جمعے میں تو کلاس ہوتی ہے, جمعے سے پہلے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا. منڈے میں تو ہوتی ہے, منڈے کے علاوہ جمعے میں بھی ہوتی ہے. ایک دن جو بڑھے گا وہ انشاءاللہ جمعرات کا بڑھانے کا ارادہ ہے. تو جمعرات میں بھی آپ کی کلاس اگلے ہفتے سے میں بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو میں SMS کر کے انفارم کر دوں گا. اگر اگلے ہفتے جمعرات کو کلاس ہوئی تو انشاءاللہ جمعرات میں بھی 3 دن پھر ہفتے میں کلاس ہوا کرے گی تاکہ یہ کورس ہمارا جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. یہ جتنی بھی چیزیں, ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ شیطان ہم لوگوں کو اس طرح سے بہکاتا ہے کہ دیکھو دین کا علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے, اس سے بڑھیا سیکھو ہی مت. تو وہ ہمیں دین کا علم سیکھنے سے محروم رکھتا ہے تاکہ ہم دین سیکھ ہی نہیں پائے. ایک بات یاد رکھیے گا, 2 چیزیں ہیں, دین کا علم سیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے, اور دین کا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. دین کا علم سیکھنے کا بھی اسلام میں اللہ نے حکم دیا ہے, اور دین کا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اب آپ اگر دین کا علم سیکھتی ہو, ٹھیک ہے نا, اس پر عمل نہیں کرتی, تو آپ نے ایک چیز کو پورا کر لیا. آپ سے آخرت میں سوال ہوگا دوسری چیز کا کہ آپ نے سیکھ تو لیا تھا لیکن عمل نہیں کیا. لیکن اگر آپ یہ سوچو, جیسا کہ شیطان ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر دین کا علم سیکھ لیا تو پھر جو ہے عمل نہیں کرو گے تو گناہ پڑے گا. تو اگر آپ دین کا علم سیکھو بھی نا تو آپ نے دین کا علم بھی نہیں سیکھا تو اس پر عمل کہاں سے ہوگا؟ تو 2 چیزیں آپ چھوڑنے والے ہوئے.
اسی لیے دین کا علم سیکھنا چاہیے اور جتنا اپنی طاقت سے ہو سکے عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. کوشش ہی ہم نہ کریں تو پر ڈنڈے تو پڑیں گے نا آخرت میں. اللہ تو یہ کہتا ہے کوشش کرو. کوشش ہی نہ ہم کریں اور یہ سوچتے رہے یار نہیں بھائی سیکھنا ہی نہیں ہے, تو پھر ڈنڈے تو پڑیں گے نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو اسلام کو فالو نہیں کرتا, اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا, وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے, آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اسی لیے ظاہر ہے 100% ہم جیسے کمزور لوگ تو عمل نہیں کر سکتے نا, اسی لیے جتنا ہو سکے سیکھیے اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اب میں ایک ایک کر کے نام بولوں گا, کوئی پوچھے گا کچھ نہیں, پوچھوں گا آج میں آپ لوگوں سے. بہت ہو گیا آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو, آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. سب سے پہلے میں مائک آن کرنے کو کہوں گا آفرین سے. آفرین اپنا مائک آن کرے اور مجھے یہ بتائے کہ کتنا انہیں اس کورس سے فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے کچھ اب سیکھ لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, مطلب کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اتنا کچھ تو مطلب لائک پہلے بہت نہیں کے برابر پتا تھا, اتنا کچھ پتا چل رہا ہے اور الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہوں. دعا کریے, دعا میں یاد رکھیے کہ مطلب اور پورا جتنا ہو سکے اتنا اور کر سکوں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. دوسرا میں نام لینے والا ہوں علینا کا. علینا مجھے مائک آن کر کے بتائیں کہ کچھ سیکھنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد, یہ جتنا بھی کچھ آپ جان رہی ہیں اس کا کچھ فائدہ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں نے تو ان سے مائک, علینا مجھے مائک آن کر کے بتائیں. میری آواز پہنچ رہی ہے علینا کے پاس؟ علینا نہیں آ رہی میری آواز؟ چلو خیر. اچھا, انوشا ارم مجھے بتائیں. جی السلام علیکم. السلام. جی جی اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور اچھی جیسے بات. کچھ چیزیں مطلب جیسے بچے زیور پڑھا ہوا ہے لیکن ہوں پڑھتے بھی ہیں تو سے ہم خود سے پڑھتے ہیں, ہمیں کچھ مطلب ایک دم کلیئر سمجھ نہیں آتا, جو سننے سے آتا ہے, سمجھنے سے, آپ کے سمجھانے سے آتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو مجھے پڑھتے ہوئے نہیں اس ٹائم سمجھ میں آئی تھی, اب وہ اچھے سے سمجھ میں مطلب آ رہی ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اوروں کو بھی بتاؤں. بہت اچھی بات, ماشاء اور اللہ. جی بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں, بالکل اور بالکل, دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. بہت اچھی بات ہے. دیکھو یہ چیز ہے کہ ہر چیز کتاب سے نہیں آ سکتی. اگر کتاب سے آ سکتی نا تو کچن کی ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی جی مان جی لیجیے بالکل بالکل. کوئی بھی ڈش ہم بناتے ہیں تو ساری ریسیپی کی ڈشز جو ہیں کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. وہ آپ پڑھ کے ڈش نہیں بنا سکتی, لیکن اگر آپ کسی کو استاذ بنائیں گی تو وہ جی چیز جی آپ کو بہت اچھے سے آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بالکل. دنیا کے استاذ بن کر آئے. اللہ چاہتا تو قرآن مجید اتار کے کہہ سکتا تھا یہ پڑھو اور عمل کرو, لیکن اس کے لیے بھی ایک استاذ کی ضرورت ہے. جی تو یہ چیزیں استاد سے ہی آتی ہے. میری ویڈیوز دیکھ کے بھی آپ اتنا نہیں سیکھ سکتی جب تک کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے نہ سیکھیں. اسی لیے چلیے بہت اچھی بات ہے. اگلا میں نام لینا چاہوں گا گلستہ شیخ کا. یہ مجھے بتائیں. دیکھو یہ چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کے اندر اتنا تو کانفیڈینس ہونا چاہیے نا کہ آپ کسی کی بات کا جواب دے سکو. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کل کو دین کی بات پوچھتا ہے تو جب آپ کے اندر اتنا ہیجیٹیشن ہوگا کہ آپ صرف آن لائن, نہ میں آپ کے سامنے ہوں نہ دوسرے اسٹوڈینٹس آپ کو دکھ رہے ہیں, تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس تو ہونا چاہیے کہ اگر مان لیجیے 10 لوگوں کے بیچ میں کوئی بندہ آپ سے, کوئی بندی آپ سے پوچھتی ہے, کوئی بہن آپ سے پوچھتی ہے ذرا بتانا نماز کے فرض کتنے ہیں, تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس اور آپ کے اندر اتنی ہمت تو ہونا چاہیے نا کہ 10 لوگوں کے بیچ میں آپ بتا سکو دیکھو نماز کے یہ فرض ہے. تو میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میری بات کا جواب دینے کی ہمت آپ کے اندر ہو, بھلے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کلاس ہے, سب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں سر, بہت فائدہ ہوا. ابھی جو ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ فرض کیا ہے, سنت کیا ہے, اور جی کبھی کبھی ایسا لگتا تھا نا کہ سنت میں کچھ غلطی ہوتی تھی تو جی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. جی تو سیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہوئی تھی تو مطلب سنت چھوٹی تو نماز ہو گئی, لیکن واپس جو پہلے پڑھ لیتے تھے
मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना कि वापस पढ़ लेते हैं, मैं भी कभी ऐसा बहुत बार कर रही हूँ जी कि पढ़ लेती थी, नहीं समझ में आता था कि हुई नमाज या नहीं हुई, तो दीन सीखने से बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, काफी जो समझ में आया। अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। मैं तो ये हाँ जो जी रिकॉर्डिंग है वापस भेज देंगे आप? थोड़ा मैं लिख पाई और थोड़ा नहीं लिख पाई, जैसे आप बताए हाँ ना ये कि जेंट्स की जो नमाज। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वो तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं लिंक भेज दूंगा। अच्छा मैं अगला नाम लेना चाहूंगा, कहाँ चला गया ये, आफरीन अंजुम का नाम लेना चाहूंगा मैं, इनका हो गया शायद, ये मेरे सामने। अच्छा गुलिस्ता शेख, गुलिस्ता शेख, अभी अभी मैं अच्छा ही आप ही का बोलूं? हुआ है। कनीज जैनब, कनीज जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम बहुत कुछ आपसे सीखे भी, और हमारे घर के जितने लोग हैं सारे लोग हमसे ही मसाइल पूछते हैं कि आप क्लास करती है तो बताइए, तो उन लोगों को हम बहुत कुछ बताते हैं, और जो नहीं मालूम रहा तो वो आपसे पूछ के बता देते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो मुझे जज़ाक। बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और उनको बहुत खुशी होती है कि ये सब हम मतलब पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए और एक अगला। मैं बात बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे अब्बू है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप बात करेंगे मेरे अब्बू से? मोबाइल पर मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अगला नाम है मुस्कान खान, मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हाँ, जी मुफ्ती साहब, मुझे मतलब जैसे मैं आपका कोर्स ज्वाइन किया था उससे पहले मुझे बहुत सी चीजें नहीं आती थी। जैसे कि नमाज में मैं पढ़ती तो थी लेकिन बहुत सी चीजें मैं नहीं पढ़ती थी, जैसे वुजू भी मुझे थोड़ा ढंग से नहीं आता था। मैं आपकी वीडियोस लगभग ढाई, जब से आप वीडियो डालते हैं तब से देख रही हूँ, मैं और मेरी अम्मी। तो मैंने बहुत ज्यादा सीखा है, और मैं अभी मतलब डॉक्टर की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरी तैयारी चल नहीं रही है, इसलिए मैं आपकी क्लास का वेट करती रहती हूँ हमेशा। चलिए बहुत और अच्छी। ज्यादातर मैंने सारी वीडियो आपकी, रोजाना में दिन में 10 या 15 वीडियो देखती हूँ और उन्हें लिखती हूँ, अच्छा और बहुत आपकी वीडियो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो बहुत मुझे अच्छी बहुत बात सीखने को मिला है। है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरीना अपना माइक ऑन करके बताएं, जरीना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम आंध्रा से है मुफ्ती साहब, हमारा लैंग्वेज थोड़ा। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब हम सब एक। आपसे बहुत इल्म सीखा है मुफ्ती साहब। शिकायत है, अच्छा हम कुरान सीखा है। जी हम आज बाद में पड़ोसी में भी अच्छा आपकी इल्म हम सबको बताते हैं, जी, आपसे कुरान भी सीखते हैं मुफ्ती साहब। बहुत हम अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी। खुशी हुई हमको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। चलिए अगला नंबर है रजिया सुल्ताना का, ये अपना माइक ऑन करके बताएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी बताऊं, मैं तो अभी किस टॉपिक पे बात करना है मुझे पता भी नहीं। नहीं, टॉपिक पर बात नहीं करना आपने नहीं तो मैं अब तक। तो हाँ आपसे जी। बहुत कुछ सीखा। जी अच्छा हाँ, बस ये बताएं कि आपने जो भी कुछ सीखा है, कुछ लग रहा है आपको कि हाँ कुछ आया। बहुत बहुत कुछ, बहुत कुछ। ठीक ऐसे ठीक। जब से क्लास ज्वाइन हुआ उतना हम क्लास कर नहीं पाए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से कभी कभी कर नहीं पाते। मगर पहले से हम आपको 2019 से जान रहे हैं, 2019 से लेकर अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका शुरू से लेकर अंत तक अभी तक जो भी वीडियो है सब हम हाँ हर एक वीडियो देख चुके हैं, 2 बार 3 बार करके। जी, आपका फर्स्ट वीडियो 2018 शायद 26 अगस्त का है, वो भी हम देखे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस यही मैं चाह रहा हूँ ना कि असल में आप लोग जो टाइम दे रही है, मैं टाइम दे रहा हूँ, तो कुछ आप अब ये तो नहीं है कि आप बस सुनो और सवाल जवाब का सेशन चलने के बाद छुट्टी नहीं, कुछ हमें पता तो चलना चाहिए ना कि आपको कुछ पहुंच रहा है। ठीक है। अच्छा शाहीन मुझे बताएं माइक ऑन करके, शाहीन। और ये मैं पूछ आपसे इसलिए रहा हूँ ताकि आपके अंदर हेजिटेशन खत्म हो, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत कुछ मिला है सीखने को इस क्लास से। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गई थी, लेकिन फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दीन की क्लास के बारे में। वो आपकी क्लिप देखती है ना ज्यादातर, तो उन्होंने बताया था। पहले मैं कुरान के मायने पढ़ती थी, तो जी जी उसमें सब कुछ समझ तो नहीं आ पाता खुद से,
لیکن جب آپ بتاتے ہیں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نماز کے بارے میں بھی جو ہماری کچھ غلطیاں تھیں وہ بھی کافی حد تک اللہ کے شکر سے ختم ہو گئی ہیں, اور کوشش کروں گی کہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں. بہت اچھی بات ہے. اور کچھ میرے کلاس میں سے جیسے آپ نے وہ بتائے تھے فرض وغیرہ, تو میں لکھ نہیں پائی تھی, آپ مجھے کلپ بھیج دیں گے؟ ہاں میں انشاءاللہ ساری کلپ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. اور ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بالکل بھیجوں گا. بہت بہت شکریہ. کوئی اور رہ گیا بتانے کو, کسی اور کو کچھ سر بتانا ہے؟ ایک سوال اور ہے میرا. ہاں سر میں گلستہ بول رہی ہوں. ہاں. سر جیسا شروع میں آپ بتائے تھے جیسے قرآن کی آیت, حدیث مبارک اور عقیدہ رہے گا, مسئلہ مسن دعائیں, تو ان سارے قرآن کی جو آیت رہے گی وہ بھی ایگزام میں آئے گی؟ نہیں, اس میں تو صرف یہ پوچھ نہیں, قرآن کی آیت نہیں آئے گی, قرآن کی آیت نہیں آئے گی, کیونکہ قرآن اور کا حدیث مبارک جو حدیثیں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں بس. پر آپ مطلب اس میں حدیث تو ایسی مطلب بتا رہے, عربی میں اگر رہے لکھ کر آئے تو یاد کر لے. نہیں, صرف یہ تو جو بھی ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا, لکھت میں نہیں ہوگا, اورل ہوگا, جو بھی پوچھا جائے گا آپ سے بس. ٹھیک. اچھا اورل رہے گا. جی, اور کسی کو کچھ ٹھیک ہے, بولنا ہے؟ کوئی کسی کا نمبر رہ گیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام مفتی علیکم. صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک تو آپ سے دعا کی درخواست کرنی ہے. میرے ایک بھائی ہیں, ان کو برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے, اللہ تو تعالیٰ آپ سے اور سبھی بہنوں سے میں دعا کہہ رہی ہوں, ابھی درخواست ہے کہ ان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جی بالکل. اور آپ کے کورس کے متعلق جہاں تک ہے تو شاید بیان سے باہر ہے. الحمدللہ میرے والد حافظ ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے بچپن سے, لیکن بہت سی ایسی باریکیاں ہیں جو شاید میں ان سے نہیں سیکھ پائی تھی, یقیناً میں نے آپ سے سیکھی ہے, اور بہت فائدہ ہوا ہے. اور اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں خود تو سنتی ہوں, ساتھ میں میرے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے رکھتی ہوں کہ وہ بھی آپ کی ویڈیوز سے سنیں, مطلب اس کلاس سے دیکھ سمجھیں. اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم لوگ اکثر کر جاتے ہیں وضو میں, نمازوں میں, ان سب کو دور کرنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے الحمدللہ. اور جزاک اللہ کہ آپ نے یہ جو کورس شروع کیا ہے, یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے جی اور جزاک ہماری اللہ. کوششوں کو. چلیے, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے یہ جان کر. دیکھو, یہ 40 دن کا جو کورس ہے, اس میں سب کچھ آپ کو نہیں سکھا سکتا ہوں, یہ بالکل فیکٹ ہے. لیکن اس 40 دن کے کورس کا جو مطلب ہے اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر دینی فکر پیدا کرنا. جب دینی فکر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ علم کہیں سے بھی سیکھ سکتی ہو. صحیح علم اور غلط علم کی آپ کو پہچان ہو جائے گی تو پھر آپ جہاں چاہیں گی وہاں سے آپ دین کا علم حاصل کر سکتی ہے. تو یہ کورس کا مقصد ہے آپ کے اندر فکر پیدا کرنا, اسلام کی, اپنی زندگی کا مقصد آپ کو پتہ چلنا چاہیے. یہ اس کورس کا مقصد ہے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اللہ نے چاہا تو 3 دن کلاس ہوگی, اور ٹائم یہی رہے گا 9:15 کا. اسی لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ ٹائم سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائے کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.